बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उराना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक तो बहुत ज़्यादा अहम केस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समाअत था मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, और दूसरा केस जो है इमरान खान साहब का वो मशहूर ज़माना केस तोशा खाना वाला। उसमें आज 342 की स्टेटमेंट जो है इमरान खान की रिकॉर्ड होनी थी। तो आज उसमें पहले बात करते हैं तोशा खाना केस में। आज उसमें जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा है, और उससे महसूस ये होता है कि तोशा खाना केस जो है एक ठुस हो गया, उड़ के रह गया। इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम ये था कि जी उन्होंने जो घड़ी है वो वहाँ तोशा खाना से ली है, कुछ और दीगर तहाइफ भी थे, उसके हवाले से केस बनाया गया था उन पर। तो आज उसमें इमरान खान साहब जो है उन्होंने अपने दिफा में बाकायदा शवाहिद पेश करने का फैसला किया, और उन्होंने वो जो अपना बयान था कलम बंद कराते वक्त वो भी अदालत को आगाह कर दिया कि जी वो उनके खिलाफ जो केस बनाया गया है ये पीडीएम हुकूमत की जानिब से उनको इलेक्शन से बाहर निकालने की कोशिश है। और आज उन्होंने एक और भी बड़ी बात की, और वो ये थी कि जी मैंने ब्रिगेडियर वसीम चीमा के जरिए तहाइफ बेचे जिनको अदालत बतौर गवाह नोटिस जारी कर सकती है। अब ये अदालत का भी इम्तिहान है कि अदालत जो है वसीम चीमा साहब जो ब्रिगेडियर हैं उनको नोटिस जारी करती है या नहीं। आज जो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कोर्ट में कहा कप्तान ने कि पहले तहाइफ रखने की जो कीमत है वो 20% अदा किया करते थे लोग। हमने अपनी जब हमारी गवर्नमेंट आई पीटीआई की तो हमने ये 50% कर दी। कैबिनेट डिवीजन को तोशाखाना तहाइफ का बताया जिनको इलेक्शन कमीशन में जाहिर किया गया। जाती इस्तेमाल के लिए तहाइफ का जिक्र फॉर्म ही में कहीं नहीं है। अब जाहिर है कुछ चीजें जाती इस्तेमाल के भी लिए होती हैं, जैसे कोई पेन है, ये मेरे हाथ में कलम है। अब ये कलम ऐसी चीज है जो जाती इस्तेमाल के लिए है। कोई कीचेन है या कोई रिंग आ गई है, मतलब आम रिंग्स भी होती हैं आमतौर पे जो लोग पहनते हैं उंगलियों में, और दीगर इस तरह की और बहुत सारी चीज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो जाती इस्तेमाल की होती हैं, जैसे कफ लिंक्स हैं या वो टाई है, ये जाती इस्तेमाल की चीजें। तो उसका तहाइफ का जो जिक्र है वो फॉर्म में ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन के लिए उम्मीदवार को अपने असासा जात जाहिर करना जरूरी होते हैं, जाहिर है ये बात उनकी ठीक है। शिकायत कुनिंदा ने मुझ पर इल्जाम सियासी बुनियादों पर लगाया है जो झूठा है, और शिकायत कुनिंदा ने यह झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने असासा जात के हवाले से झूठा बयान इलेक्शन कमीशन में दाखिल किया। इलेक्शन कमीशन के फैसले में दर्ज तहाइफ के हवाले से दस्तावेजात का कभी मुझसे पूछा ही नहीं गया। ये बात उनकी दुरुस्त है कि अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई शवाहिद आते हैं, दस्तावेजात आती हैं, तो बहरहाल जो तफ्तीशी ऑफिसर होगा या उस केस की जो भी बंदा इंक्वायरी कर रहा होगा, डेफिनेटली उसको पूछना चाहिए कि जनाब ये डॉक्यूमेंट है, ये प्लान दस्तावेज है और उसमें ये चीजें हैं और ये आपके खिलाफ इसको बतौर शहादत इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि कैबिनेट डिवीजन की जानिब से कोई गवाह शिकायत कुनिंदा अदालत में नहीं लाया गया। ये भी एक बड़ी कानूनी और एक अहम बात है कि बुनियादी तौर पर चूंकि ये सारी चीजें जो है ये कैबिनेट डिवीजन का दायरा इख्तियार है, तो कैबिनेट डिवीजन की जानिब से किसी विटनेस का पेश ना किया जाना इमरान खान साहब के खिलाफ ये प्रोसिक्यूशन के केस के लिए बहुत ज्यादा फैटल हो सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि जी 160 सफात पर मुश्तमिल दस्तावेजात हैं, लेकिन शिकायत कुनिंदा जो है यानी जो इसमें पेटिशनर था वो इस हवाले से कोई विटनेस या गवाह सामने नहीं लेके आया, और ना ही कोई ऐसा गवाह लेके आया जिसके सामने तहाइफ के हवाले से दस्तावेजात तश्कील दिए गए हों। अब ये भी एक बड़ी अहम बात है। आमतौर पर फौजदारी केसेस में जहां रिकवरी होती है, स्पेशली जो मंशियात के केसेस हैं या मर्डर के केसेस हैं जिसमें कोई वेपन इस्तेमाल हुआ होता है, तो उसमें जब रिकवरी की जाती है तो जो रिकवरी मीमो बनाया जाता है जिसको सीजर मीमो भी कहते हैं या उर्दू में जिसको फर्द मकबूजगी भी कहते हैं, उसके लिए गवाहान का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ऐसा कोई गवाह ही नहीं है जिसके सामने ये सारी दस्तावेजात आई हैं, तो फिर ये चीज भी प्रोसिक्यूशन केस को बड़ा मैं समझता हूँ कि कमजोर बनाती है। और फिर तहाइफ के हवाले से दस्तावेजात को बतौर सबूत अदालत में शामिल नहीं किया जा सकता। ये बात भी कानूनी तौर पर दुरुस्त है कि वो दस्तावेजात जिनका गवाह नहीं है या जिनके सामने उन दस्तावेजात को तैयार ही नहीं किया गया, तो उनको किसी शख्स के खिलाफ बतौर दस्तावेज के या बतौर शहादत के कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जनवरी 2019 में कोई तोशाखाना का चालान मैंने जमा नहीं कराया। 22 जनवरी 2019 से 30 जून 2019 के दस्तावेजात शिकायत कुनिंदा ने जमा ही नहीं कराए। दस्तावेजात से 30 मिलियन रुपए का डिपॉजिट जाहिर होता है जो शिकायत कुनिंदा ने बतौर सबूत पेश ही नहीं किया।
الیکشن کمیشن نے خود ہی بینک کے اکاؤنٹ کے دستاویزات کو اخذ کر لیا اور مجھ سے تصدیق بھی نہیں کی۔ ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے عام طور پر عدالتوں میں کہ آن دی بیسس آف سرمائزز اینڈ کنجیکچرز، وہ پھر کورٹ جو ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ، یعنی تاثرات یا قیاس کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوتا، فیصلہ کیا جاتا ہے ثبوت ہوں، جہاں واضح ثبوت ہوں، کوئی انسپائرنگ قسم کی ایویڈنس ہو۔ اور 2018-19 میں 58 ملین روپے کی وصول رقم بینک میں جمع نہ کرنے کی بات الیکشن کمیشن نے خود سے اخذ کر لیا۔ اب میں سپوز میں کوئی چیز بیچتا ہوں، قانونی یا غیر قانونی وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اگر میں نے کچھ چیز بیچی ہے تو کیا میرے لیے ضروری ہے کہ وہ فروخت سے حاصل شدہ رقم جو ہے وہ میں بینک میں جمع کراؤں؟ میری مرضی ہے، میں اپنے گھر رکھوں، میں اس کو کسی بزنس میں انویسٹ کروں، میں کسی کو دے دوں، وہ رقم میری ہے۔ تو الیکشن کمیشن کی جو کمپلینٹ ہے اس کے مطابق یہ بھی عمران خان صاحب کا جرم ہے، جبکہ کوئی جرم نہیں ہے۔ تو آج جو کچھ کورٹ کی کارروائی ہوئی ہے اس سے محسوس یہی ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب نے خود اور جو ان کا ایک اپنا موقف تھا تو انہوں نے یہ توشہ خانہ کیس جو ہے یہ اڑا کے رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج ایک اور بڑا کیس زیر سماعت تھا جو بڑا اہم کیس تھا، وہ یہ تھا کہ جی ملٹری کورٹس میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں۔ آج اس میں ہوا یہ کہ اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا جو وہ کل کسی وقت سنایا جائے گا۔ آج اس میں جو اٹارنی جنرل تھے انہوں نے وہ لوگ جو فوج کی تحویل میں تھے اور جو ملزمان ہیں ان کی تفصیلات جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ ملزمان جو زیر حراست ہے، 7 ملزم جی ایچ کیو حملے میں ملوث ہیں، 4 ملزمان نے آرمی انسٹیٹیوٹ پر حملہ کیا، 28 ملزمان نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملہ کیا، 5 ملزمان ملتان، 10 ملزمان گجرانوالہ گیریجن حملے میں ملوث ہیں، 8 ملزمان آئی ایس آئی آفس فیصل آباد، 5 ملزمان پی ایف بیس میاں والی حملے میں ملوث ہیں، 14 ملزمان چکدرہ حملے میں ملوث ہیں، 7 ملزمان نے پنجاب ریجمنٹ سینٹر مردان میں حملہ کیا، 3 ملزمان ایبٹ آباد، 10 ملزمان بنو گیریجن حملے میں ملوث ہیں، اور 1 ملزم جو ہے وہ آئی ایس آئی حملے میں ملوث ہے جو ان کا حمزہ کیمپ آفس ہے۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر 7 ملزمان نے جی ایچ کیو پر حملہ کیا ہے تو کیا ہمارے جی ایچ کیو کی جو سیکیورٹی ہے اس کو 7 لوگ، یا تو وہ پورا موب جس نے جی ایچ کیو گیٹ پر حملہ کیا یا جی ایچ کیو کے اندر داخل ہوئے، یا تو آپ کہیں کہ یہ سارے لوگ ہی ہیں، یہ ملزم ہیں، یہ مجرم ہیں، ان پر یہ الزام ہے۔ اب اگر پک اینڈ چوز کی جائے گی اور وہ سینکڑوں یا ہزاروں لوگوں کے مجمع سے صرف 7 لوگوں کو منتخب کیا جائے گا، وہ پک اینڈ چوز والی بات ہوگی کہ یہ جی ایچ کیو پر ملوث ہیں حملے پر، لہذا ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا۔ پھر 4 ملزمان جو ہیں ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے آرمی انسٹیٹیوٹ پر حملہ کیا، 28 ملزمان نے کور کمانڈر ہاؤس پر۔ تو اگر یہ تو بہت کم تعداد ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں فوج کا تو خیر اپنا ایک ان کا ان کی ٹریننگ ہے اور ان کا ایک میں سمجھتا ہوں جو پیشہ ورانہ ایک کسی بھی ادارے کا جو ایک وقار ہوتا ہے یا ایک قانون نافذ کرنے والے اداروں کا خوف ہوتا ہے ان لوگوں پر جو قانون ہاتھ میں لیتے ہیں، تو یہ جتنی کم تعداد بتائی گئی اس کے لیے تو میرے خیال میں پنجاب پولیس کے بھی 8 سے 10 جوان جو ہیں وہ کافی تھے ان سب لوگوں کو روکنے کے لیے۔ یا تو آپ وہ اس پورے موب پر مقدمہ چلائیں کہ جی ایچ کیو میں گھسنا جو ہے وہ جرم ہے، یا کور کمانڈر ہاؤس پر گھسنا جرم ہے۔ ویسے بھی کسی کے گھر میں گھسنا جو ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، یہ جرم ہے۔ کسی سویلین کے گھر میں گھسنا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا کسی دیگر ادارے کے، پولیس ہے، رینجر ہے، آرمی ہے، جو بھی ادارے ہیں ان میں سے اگر کسی آفیسر کے گھر میں گھسا جاتا ہے تو یقیناً اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ جتنی تعداد بتائی گئی ہے اس تعداد کو اگر سامنے رکھا جائے تو پاکستان میں وہ ادارے یا وہ لوگ جو ان لوگوں کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پھر ان کا موقف جو ہے وہ بڑا بیس لیس ہو جاتا ہے کہ اتنی کم تعداد جو ہے 28 لوگ کور کمانڈر ہاؤس میں جو حملہ کرتے ہیں یا گھس جاتے ہیں، وہاں توڑ پھوڑ کرتے ہیں یا کچھ چیزیں جلاتے ہیں، تو کیا یہ 28 لوگ ان کو روکا نہیں جا سکتا تھا؟ یہ ان کو روکنے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ یا تو انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی یا وہ لوگ ان کے ساتھ شامل تھے، باتیں دو ہی ہیں۔ اگر تو ذمہ داری پوری نہیں کی تو پھر ان لوگوں کے خلاف کیا کارروائی ہوئی یہ بھی بتانا چاہیے، قوم کے سامنے آنا چاہیے۔ اور اگر
ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی تو پھر وہ لوگ بہرحال کسی نہ کسی حوالے سے ملوث ہیں اور ان کی بھی تفتیش ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جو اٹارنی جنرل صاحب تھے، آج انہوں نے چونکہ کورٹ میں جب یہ معاملہ زیر سماعت ہوا تو بہت ساری آبزرویشنز آتی ہیں، کوشچنز کیے جاتے ہیں ججز کی جانب سے، تو کورٹ نے پھر یہ بھی پوچھا کہ یہ کس طرح آئیڈینٹیفائی کیا گیا کہ یہ لوگ آرمی تنصیبات پر حملوں میں ملوث ہیں؟ فوجی مجسموں کو گرانے کے سلسلے میں کسی کو نہیں اٹھایا گیا کیونکہ یہ کسی جرم کی ذیل میں نہیں آتا، یہ اٹارنی جنرل صاحب فرما رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کورٹ مارشل کیا جانا چاہیے، چیف جسٹس صاحب نے کہا ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا دعویٰ جو ہے وہ سچ پر مبنی ہے یا نہیں، یہ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اس درخواست میں ایک معاملہ اٹھایا گیا کہ جس طرح سویلینز کو تحویل میں لیا گیا وہ قانون کے مطابق نہیں ہے، یہ جسٹس عائشہ ملک نے کہا۔ تو پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ابھی ہم صرف آئین کی خلاف ورزی کے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، پک اینڈ چوز کرنے کی کورٹ جو ہے وہ یا قانون اجازت نہیں دیتا، یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے کہا۔ تو پھر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ پک اینڈ چوز نہیں کیا، بہت احتیاط برتی گئی ہے، جو لوگ براہ راست ملوث تھے انہیں ہی ملٹری کورٹس بھیجا گیا ہے۔ تو پھر اس حوالے سے کہا کہ اب ظاہر ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ براہ راست ملوث ہیں تو اس کا تعین کیسے کیا گیا کہ یہ براہ راست ملوث ہیں؟ ڈیفینیٹلی اس کے لیے کوئی تفتیش ہوئی ہوگی، کوئی انکوائری ہوئی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی انکوائری ہوئی ہے تو ریکارڈ پر کیوں موجود نہیں ہے؟ یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے سوال کیا۔ تو پھر اٹارنی جنرل نے کہا کہ وہ انکوائری ریکارڈ پر موجود ہے، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ صرف ان افراد کو حراست میں لیا گیا جنہوں نے فوجی تنصیبات پر کو نقصان پہنچایا؟ چیف جسٹس صاحب نے سوال کیا۔ انہوں نے کہا کور کمانڈر ہاؤس کو نقصان پہنچانے والوں کو بھی گرفتار کیا ہے، یعنی حکومت ان 102 افراد کا کورٹ مارشل کرنا چاہتی ہے۔ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے یہ سوال کیا۔ انہوں نے کہا صرف تنصیبات کے اندر جانے والوں کو ہی حراست میں لیا گیا ہے، تمام گرفتار ملزمان کے خلاف براہ راست شواہد موجود ہیں، براہ راست یہ اٹارنی جنرل صاحب فرما رہے ہیں۔ اور تو پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کسی فورم پر شواہد پیش ہونے چاہیے جو حکومتی دعوے کو جس پر پرکھا جا سکے، اور قانون اجازت نہیں دیتا کہ مجمع میں سے صرف چند افراد کا انتخاب کیا جائے، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے فرمایا۔ تو انہوں نے کہا سرگودا میں مجسموں کو نقصان پہنچانے والے کسی شخص کو حراست میں نہیں لیا گیا، نہیں پکڑا گیا، فوجی تنصیبات اور گورنر ہاؤس میں آگ لگانے اور توڑ پھوڑ کرنے والوں کو ہی پکڑا گیا ہے۔ تو پھر اب ظاہر ہے یہ چونکہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے تو اس میں جو بھی گفتگو ہونی ہے وہ قانون کے مطابق ہونی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر مجسٹریٹ یہ جسٹس عائشہ ملک صاحب نے ایک بڑا ویلڈ اس میں کوشچن کیا کہ مجسٹریٹ کے آرڈر میں جن ملزمان کو ملٹری کورٹس بھیجا گیا ان کو ملٹری کورٹس بھیجنے کی وجوہات کا ذکر نہیں کیا گیا۔ میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں بات کرتا ہوں کہ جو بھی آرڈر ہونا چاہیے کورٹ کا کسی بھی شخص کے خلاف اگر ہوتا ہے تو وہ ود ریزننگ ہونا چاہیے کہ یہ ریزن ہیں جس کی بنیاد پر اس شخص کو یا اس کے خلاف یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ایسا نہیں کیا گیا۔ تو پھر جو اٹارنی جنرل صاحب تھے وہ چونکہ آئیں بائیں شائیں کر رہے تھے تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ایسا لگتا ہے ان سوالات پر آپ جو ہے وہ پوری طرح تیار نہیں ہیں۔ اور پھر جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے کہا کہ بظاہر لگتا ہے کہ ملزمان کے خلاف مواد کے نام پر جو ہے وہ صرف فوٹوگرافس ہیں، ہمارے سامنے ابھی وہ معاملہ بھی نہیں ہے، ہم نے معاملے کی آئینی حیثیت کو دیکھنا ہے۔ تو فیصل صدیقی صاحب جو اس میں درخواست گزار کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے فل کورٹ کی بھی اپلیکیشن دی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پہلے فل کورٹ کی اپلیکیشن کو سن لیتے ہیں، تو اس حوالے سے پھر انہوں نے دلائل بھی شروع کی۔ تو یہ ساری گفتگو جو ہے اگر اس میں پاکستان کے آئین کو دیکھا جائے اور پاکستان کی جو ماضی کے عدالتوں کے فیصلے ہیں ان کو دیکھا جائے تو سویلینز کا ملٹری کورٹس میں کسی بھی صورت ٹرائل جو ہے وہ قانونی یا آئینی نہیں ہے۔ لیکن بظاہر جو اس وقت عدلیہ کی صورتحال ہے اور جس قسم کی آبزرویشنز آئی ہیں تو اس سے محسوس کچھ خاص یہ نہیں ہوتا کہ اس معاملے میں سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ اس کا بلنٹ یا بورڈ قسم کا فیصلہ جو ہے وہ آئے گا۔ تو لگتا یہی ہے کہ یہ 102 لوگ جن کے خلاف فیصلہ کیا گیا کہ ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوگا تو ان کا ٹرائل جو ہے لگتا یہ وہ ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا، اور سپریم کورٹ اس حوالے سے شاید والی بات ہے لیکن لگتا نہیں ہے کہ کوئی فیصلہ ایسا آئے کہ سویلین کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر آئین اور قانون کی بات کی جائے تو بہرحال جو سویلینز ہیں ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا۔
اور یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ چونکہ وہ ادارے جنہوں نے قانون نافذ کرنا ہے اور لوگوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا ہے، باجوڑ میں آج سے 2 دن پہلے ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہوا، اس میں 50 سے زائد لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور 100 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس میں زخمی ہیں۔ تو اگر اس کے لیے یہ ادارے اتنی تندہی سے اور جاں فشانی سے کام کرتے اور وہ پہلے سے پکڑا جاتا وہ جو خودکش بمبار تھا، تو اس جانی نقصان سے بچا جا سکتا تھا۔ لیکن یہ ادارے جنہوں نے قانون نافذ کرنا ہے اور مجرموں کو پکڑنا ہے، یہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں مصروف ہیں اور یہ بڑا افسوسناک ہے۔ ناظرین، کل عمران خان صاحب کا ایک بڑا کیس، اہم کیس زیر سماعت ہے توشہ خانہ کے حوالے سے، جو ان کی اپیلیں تھیں اس پر 3 ججز پر مشتمل بینچ جو ہے وہ بن گیا، اور اس میں کل کیا ہوگا اس کے لیے آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔